मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहहु व ला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति' मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अम्रुहु फ़ुरुता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। कल की गुफ्तगू हमारी दिल पर हुई थी कि दिल का बनाना कितना ज़रूरी है। उससे पहले की गुफ्तगू कि माशरे में हम जब मुलाकात करें तो अंदाज़ कैसा होना चाहिए, चेहरा कैसे, गुफ्तगू का अंदाज़ कैसे, और हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचना चाहिए। और कल की गुफ्तगू में दिल के ऊपर बितफ़सील गुफ्तगू करने की कोशिश की, जबकि बहुत सी बातें रह भी गई। वक्त का तकाज़ा था कि बात तो समेटना भी था, तो दिल के ताल्लुक़ से काफ़ी बातें सामने आ गई। एक बात ये भी याद रखें कि इंसानी ज़िंदगी किसी न किसी से जुड़ती है तो वो उससे अपना नाम जोड़ लिया करता है और उसकी वजह से वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जहाँ भी देखा एक आदमी की दूसरे आदमी से मुलाकात हो जाती है और सामने वाला मालदार हो, इलाके के अंदर बड़े लेवल का हो, ताल्लुक़ हो जाए तो आकर क्या कहता है कि हमारी निस्बत उनसे जुड़ गई, अब थोड़े बड़े बोल बोलना शुरू कर देता है, खुश हो जाता है कि निस्बत हमारी उनसे जुड़ गई। एक बात याद रखें कि कारखाने में 2 ईंट हो और 2 ईंट को एक साहिब ने खरीदा, कारखाने से ही खरीदा। 2 ईंट को कारखाने से एक ही साहिब ने खरीदा और उस ईंट को लाकर उस साहिब ने एक को मकान, एक को टॉयलेट में लगा दिया, बैतुल खला में लगा दिया, और एक ईंट को मस्जिद में लगा दिया। ज़रा आप बताएं कि जिसको टॉयलेट में लगाया है
تک کیا انسان وہ ننگے پیر جائے گا؟ چپل لے کر ہی جائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اور جس اینٹ کو مسجد میں لگایا، اللہ کے گھر میں لگایا، وہاں انسان کیسے آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے، جب اس کو مسجد میں لگایا ہے تو وہاں پر بغیر چپل کے آئے گا، بہت ہی ادب سے آئے گا، بلکہ ادب سے آئے گا ساتھ ساتھ میں اپنے سر کو بھی جھکائے گا۔ ٹوائلٹ میں اپنے سر کو نہیں جھکائے گا۔ تو پتہ یہ چلا جب اینٹ کی نسبت اللہ کے گھر سے لگ گئی تو اس اینٹ کا مقام بڑھ گیا۔ جب تک یہ اینٹ ٹوائلٹ میں لگی، اور اینٹ تو ایک ہی ہے، ایک ہی کمپنی میں بنی، ایک ہی صاحب نے بنایا، مٹی کا استعمال بھی ایک ہی جگہ سے کیا، پانی کا استعمال بھی وہی کیا، وہی اینٹ کو لایا، لانے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ ایک کو لگایا بیت الخلاء کے اندر تو چپل لے کر جا رہا ہے، اور ایک کو لگایا مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر لگایا۔ اللہ کے گھر کی نسبت لگنے کے بعد انسان اس کے اندر چپل پہن کر نہیں جاتا، اور جاتا ہے تو اپنے پیشانی کو جھکا دیتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو چیز جس کی نسبت بڑی ہو جاتی ہے اس کا مقام بڑھ جایا کرتا ہے۔ ٹائل سے ہوتی ہے، ٹوائلٹ میں لگائیں، لوگ چپل پہن کر جاتے ہیں، اسی کو مسجد میں لگا دیں، مقام بڑھ جائے گا، مقام کم نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک آگے بڑھیں، زمین تو ساری زمین اللہ کی ہے، دنیا بھر کی جتنی بھی زمینیں ہیں ساری زمینیں اللہ کی ہیں۔ ان زمینوں کے اوپر اللہ کا گھر بنا دے تو اللہ کے گھر کے بننے کے بعد اس کی نسبت اللہ سے جڑ گئی۔ جب نسبت اللہ سے جڑ گئی تو اس زمین کا مقام دوسری زمینوں کے اوپر بڑھ چکا، اور کتنا مقام بڑھا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ مقام اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دنیا بھر میں جتنی جگہ پر اللہ کا گھر بنا ہے، جس زمین پر بنا ہے، وہ ساری زمین کو کل قیامت کے دن جمع کیا جائے گا بیت اللہ کے اندر، اور بیت اللہ کو جنت کا ایک حصہ بنا دیا جائے گا۔ بیت اللہ کو جنت کا ایک حصہ بنا دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو مسجدیں ہیں جس زمین پر قائم ہیں، وہ زمین ایک نہ ایک دن جنت کا حصہ بننے والی ہے۔ اور آج ہم جو بیٹھے ہیں جنت کے حصے پر بیٹھے ہیں، تو جنت کے حصے پر بیٹھنے والا انسان اپنے آپ کو سکون میں لانا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے کہ ہم تو اس جگہ پر بیٹھے ہیں کہ زمین ایک نہ ایک دن جنت میں جا کر جنت کا حصہ بننے والی ہے۔ اس کا مقام بڑھ گیا، اس کا مرتبہ بڑھ گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک زمین کھلی تھی تو جانور آ کر پیشاب کر دیا کرتے تھے، کتے آ کر پخانہ کر دیا کرتے تھے، جانور آ کر لید کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب مسجد کی جگہ ہو گئی اور مسجد تعمیر ہو گئی تو جانور کا آنا انسان بند کر دیتا ہے، اور انسان جس جگہ جس زمین پر چپل پہن کر چلا کرتا تھا اس جگہ پر چپل لے کر نہیں جاتا۔ کیوں چپل لے کر نہیں جاتا؟ اس لیے نہیں جاتا کہ اس کی نسبت اللہ سے جڑ گئی۔ جس کی نسبت اللہ سے جڑ گئی وہاں پر بے احترامی انسان چھوڑ دیتا ہے، انسان بے احترامی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ نسبت اس کی بلند ہو گئی۔ جس کی نسبت بلند ہو جائے اس کا مقام بڑھ جایا کرتا ہے۔ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ قرآن کریم ہم جو پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے اس کے اوپر ایک گتی لگی ہوتی ہے، پٹھا لگا ہوتا ہے، اس پر قرآن کی آیت نہیں لکھی ہوتی ہے، لیکن فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس کی نسبت قرآن سے جڑ گئی۔ جب قرآن سے جڑ گئی تو اب باوضو ہو کر اس کو قرآن کو پکڑنا پڑے گا آپ کو۔ آگے یہ دیکھو کہ قرآن کے اندر کاغذ رکھا ہوتا ہے، وائٹ کاغذ ہوتا ہے،
اس وائٹ کاغذ کا بھی ہم احترام کیا کرتے ہیں. اس لیے احترام کرتے ہیں کہ اس کی نسبت کلام اللہ سے جڑ گئی، رب کے کلام سے جڑ گئی، اس کی نسبت اللہ سے جڑ گئی. جس کی نسبت اللہ سے جڑ جاتی ہے اس کا مقام بڑھ جایا کرتا ہے. آپ سمجھتے چلیں، انشاءاللہ میں قدم قدم پر دھیرے دھیرے آگے بڑھا کر انشاءاللہ آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. کاش کہ آپ کی توجہ ہو اور توجہ کے ساتھ سنو گے تو انشاءاللہ بات کو سمجھاتا چلا جاؤں گا. قرآن کے اندر آپ نشانی کے طور پر کوئی چیز رکھ دے، کاغذ رکھ دے، نشانی کے طور پر آپ نے کاغذ رکھ دی. اب وہ کاغذ کئی سالوں کے بعد آپ نکالتے ہیں تو اس کو بے احترامی کے ساتھ نہیں رکھا کرتے ہیں، اس کا بھی آپ احترام کرتے ہیں. کہیں گر جائیں، آپ کی نظر پڑ جائیں تو آپ دوڑ کر جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ تو قرآن کا حصہ تھا، قرآن میں رکھا ہوا تھا. تو آپ کے دل میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جس کی نسبت کلام اللہ سے جڑ گئی، جس کی نسبت رب سے جڑ گئی، اللہ کے کلام سے جڑ گئی، تو آپ سمجھیے اس کا مقام بڑھ گیا، اس کا احترام بڑھ گیا. اب انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا احترام نہ کریں. کسی ملک کے اندر اگر قرآن کو جلایا جائے نعوذ باللہ تو مسلمان یہاں تڑپتا ہے. پتہ یہ چلا کہ قرآن کا احترام، اللہ رب العزت سے کلام کا جڑنا، اور جب جڑنا ہے تو دل میں اس کا احترام آنا ہی آنا ہے، کیونکہ کلام ہی اللہ کا ہے. ہم بولے تو ہمارا کلام، اللہ بولے تو اللہ کا کلام. تو یہ تو کلام اللہ ہے. نسبت جب جڑ جاتی ہے تو مقام بڑھ جایا کرتا ہے. عجیب بات، ایک کھجور کی ٹہنی تھی. وہ کھجور کی ٹہنی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور کھجور کی ٹہنی پر ہاتھ رکھا کرتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے. کئی وقت تک کہ یہ کام چلتا رہا. ایک صحابی کے دل میں درد پیدا ہوا. صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجیے، ممبر بنا دوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی. انہوں نے لکڑی کا ممبر بنا کر مدینہ منورہ میں رکھ دیا. یہ شوق تھا پہلے کے دور میں، اب کے دور میں شوق بھی ختم ہو چکا. اب تو حال یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی اگر گڑی بند ہو جائے تو دل میں درد نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس گڑی میں لا کر ہم ایک سیل لا کر ڈال دیں. دل کا درد ہی ختم ہو چکا، مسجد سے محبت ہی ختم ہو چکی، اللہ کے گھر سے محبت ہی ختم ہو چکی. چلتے چلتے کوئی کچرا دیکھیں تو اٹھا کر جیب میں رکھ لے، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے. جب اللہ کی نسبت جڑ گئی تو مقام بڑھ گیا اس کا، تو دل میں اس کا مقام بھی ہونا چاہیے. وہ صحابی نے مسجد میں ممبر لا کے رکھ دیا. ممبر لا کر رکھا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے. جیسے ہی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، خطبہ دے رہے تھے، اچانک ہچکیوں کی آواز آنے لگی، دم گھٹنے کی آواز آنے لگی. صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے، کہاں دم گھٹ رہا ہے. میرا محبوب فخر دو عالم سرکار دو عالم جو اٹھے تو آسمان کو بلندی ملے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، جسے پسینہ آئے تو گلشن گلشن مہکنے لگے، جو ہنسدے تو انادل چہکنے لگے، جو اوپر دیکھے تو قرآن مچل پڑے، جو اگر غصے میں آ جائے تو جہنم مچل پڑے، جو اگر گھر سے باہر نکل جائے تو پتھر بھی اٹھے اسے سلام پیش کر دے، جن کا حال یہ ہو کہ کسی جگہ آرام کر رہے ہو، دور سے درخت آئے میرے محمد کی زیارت کرے، وہاں سے چلا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا عالم کیا ہے نا. غار کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام پر، ابو بکر صدیق ساتھ تھے. سارے رستے بند کر دیے ابو بکر صدیق نے، کپڑے پھاڑے، جتنے سوراخ تھے سارے سوراخ بند کر دیے. ایک سوراخ باقی تھا، کپڑا کچھ تھا نہیں. ابو بکر صدیق نے اپنا پیر رکھ دیا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں آرام فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. گود میں کون آرام فرما رہا ہے؟ محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اوپر کی طرف تھا، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، اور ابو بکر صدیق کا چہرہ نبی علیہ السلام کے اوپر تھا، کیونکہ صحابہ کا حال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام قریب ہو تو ان کا چہرہ ہٹا نہیں کرتا تھا، نگاہ نہیں ہٹا کرتی تھی، توجہ نہیں ہٹا کرتی تھی، توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ابو بکر کو مل جائے، ابو بکر ایسے ہی گنوا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی آنکھ بند ہے، آسمان کی طرف چہرہ ہے، خوبصورت چہرہ، چاند جیسا چہرہ، چاند جیسا کہے تو یہ بھی غلط ہے، میرا محبوب تو اس سے بھی بہت خوبصورت تھا۔ نبی علیہ السلام کے چہرے دمکتا چمکتا چہرے کی طرف نگاہ کر کے ابو بکر صدیق زیارت کر رہے تھے، اچانک زہریلا جانور آیا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیوانے محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر کو کاٹنے لگا۔ ابو بکر صدیق کو تکلیف ہوئی، دل میں خیال آیا کہ محبوب کو اٹھا دوں، لیکن پھر سوچا کہ اگر محبوب کو اٹھاتا ہوں تو میرے محبوب کو تکلیف ہو جائے گی، محبوب کو سونے دوں۔ جیسے انسان گھر میں شوہر سویا ہوتا ہے تو بیوی شوہر کو نہیں اٹھاتی ہے کہ چلو بیچارہ کام کر کے آیا تھوڑا سو جائے، بچہ اگر سویا ہو تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرا لال سویا ہے، جگر پارا سویا ہے۔ محبوب سویا ہو اور ابو بکر کو تکلیف نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر تو حد درجہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، چہرے انور کی زیارت کر رہے تھے۔ یہ عاجز آگے بڑھ کر ایک لفظ کہتا ہے، ابو بکر کے گود میں نبی علیہ السلام اس طرح آرام فرما رہے تھے جس طرح رحل کے اندر قرآن کھلا ہو، رحل رکھا ہو، رحل میں قرآن کھلا ہو، ابو بکر کا گود رحل تھا اور نبی علیہ السلام کا چہرہ قرآن مبارک تھا۔ ابو بکر صدیق قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک کے کسی زہریلے جانور نے کاٹا، سوچا کہ اب محبوب کو اٹھاؤں، دل میں خیال آیا کہ محبوب کو اٹھاتا ہوں تو تکلیف ہو جائے گی، بیٹھے رہیں دیکھتے رہیں۔ اب چہرہ ہٹانے کی کوشش کی، اس لیے کہ آنسو کا قطرہ آنا شروع ہو گیا۔ جب آنسو کا قطرہ آیا تو خیال آیا کہ چہرے کو ہٹاؤں، تو دل میں خیال آیا کہ اگر چہرے کو ہٹاتا ہوں تو محمد کی زیارت ہٹ جائے گی، نبی کا چہرہ سامنے سے ہٹ جائے گا۔ اور اتنا زور سے اس نے کاٹا، ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل آیا۔ آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلنا تھا، محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت چاند جیسے چہرے کے اوپر، دمکتا چمکتا چہرے کے اوپر، پھول جیسے چہرے کے اوپر آنسو کا ایک قطرہ گرا۔ یہ موقع بھی اگر کسی کو ملا ہے تو ابو بکر کو ملا ہے کہ ایک قطرہ گرتا ہے تو ابو بکر صدیق کا قطرہ محمد کے چہرے پر گرتا ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے بہت پتے کی بات کہی کہ ابو بکر تو نبی کے شبیہ ہیں، اگر دیکھنا ہو تو جس طرح ہم کانچ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا چہرہ کانچ میں نظر آتا ہے، بس یوں سمجھو کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول کانچ کے سامنے کھڑے ہیں، کانچ میں جو تصویر ہے وہ ابو بکر صدیق کی تصویر ہے۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے والے ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں، ابو بکر تو ابو بکر تھا، ان کی دیوانگی کا عالم کچھ اور تھا، محبت کا عالم کچھ اور تھا۔ آنسو کا ایک قطرہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند جیسے چہرے پر گرنا تھا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول آپ آرام فرمائیے۔ تو کہا ابو بکر بتانا پڑے گا کہ وجوہات کیا ہے؟ تو کہا نا اللہ کے رسول آپ آرام فرمائیے، لیکن اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محبوبم کیا بتاؤں، ایک میں نے پیر رکھا ہے، کوئی زہریلا جانور مجھے کاٹ رہا ہے جس کی شدت میں برداشت نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل آیا۔ جیسے ہی یہ کہا کہ آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب نے کہا کہ پیر لاؤ۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، پیر لائے، ہٹا دیا۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ابو بکر صدیق کے
اس جگہ پر جہاں پر زہریلا جانور کاٹا تھا لگایا. اب ابو بکر اللہ کے رسول کے تھوک لگانے پر، اس نسبت کے لگنے پر وہ درد ہی ختم ہو گیا. درد تو ختم ہو گیا. علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ زہریلا جانور ابو بکر کو کاٹ کیوں رہا تھا. زہریلا جانور یہ کہہ رہا تھا، ابو بکر زمانے سے سنا تھا کہ اس غار میں محبوب آنے والے ہیں، اس محبوب کی زیارت کے لیے میں تڑپ رہا تھا. آج جب محبوب اس غار میں آئے ہیں اور اس وقت میرا دل چاہا کہ میں محبوب کی زیارت کروں تو اپنا پیر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا. ابو بکر تو اپنا پیر ہٹا، میں بھی محبوب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو اپنا پیر ہٹا، مجھے بھی محبوب کی زیارت کرنی ہے. یہ تھے دیوانے، یہ تھے مستانے، اور یہ تھے جانور بھی نبی علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے. پتھر بھی اٹھے محبت کو سلام پیش کر دے. اب حال کیوں نہ تڑپے جو محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے درخت پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیتے ہو، اور نبی علیہ السلام جس وقت منبر لگ گیا ہو، اچانک کے رونے کی آواز آئے، صحابہ ادھر ادھر دیکھے، میرے محبوب کی محبت کا عالم بھی کیا تھا. اترنے کے بعد اس درخت کو اپنے سینے سے لگایا. کہتے ہیں جیسے ہی سینے سے میرے محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے درخت کو لگانا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بچے کو اپنے گود میں دلاسا دے رہے ہو. محبوب اس طرح دلاسا دے رہے تھے، بس جیسے ہی دلاسا دیا اس کھجور کی ٹہنی نے رونا بند کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا تھا پیار پیارا مدنی حضور کا، کتنا تھا پیار پیارا مدنی حضور کا، رو رہا ہے ننا منا تنا ایک کھجور کا. کتنا تھا پیار پیارا مدنی حضور کا. نبی علیہ السلام کا پیار تو بہت تھا، حد درجہ تھا. کتنا تھا پیار پیارا مدنی حضور کا، رو رہا ہے ننا منا تنا ایک کھجور کا. کہ نبی تاجدار، کہ نبی تاجدار یاد آئے بار بار، ہو حسین صبح و شام، لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ، گلی گلی گام گام، لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. آقا انعامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کہنا ہی کیا ہے. اب دیکھیں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کھجور کے درخت کی نسبت جڑ گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام ہاتھ رکھا کرتے تھے. حدیثوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس درخت کو نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے جنت میں بھیج دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. صرف نسبت لگنے کی وجہ سے جنت مل جائے گی. اصحاب کہف، ان کے ساتھ ایک کتا تھا، ساتھ رہتا تھا کتا. سویا تو وہ بھی سو گیا. تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت صرف نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، اصحاب کہف کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ نیک لوگ تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کتے کو اللہ رب العزت انسان کی شکل دے گا اور اس کو جنت میں بھیج دے گا. سبحان اللہ. صرف نسبت لگ گئی، نیک لوگوں کی نسبت لگ گئی، اللہ اس کی وجہ سے جنت بھیج دے گا. لوگوں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا برا نہ سمجھو. کبھی کبھی یہ نیک لوگوں کی صحبت انشاءاللہ جنت کا سبب بنا سکتی ہے. کتے کو جنت مل سکتی ہے. ہم تو کتے سے زیادہ گئے گزرے تو نہیں ہیں نا، ہم کتوں سے زیادہ گئے گزرے نہیں ہیں. انشاءاللہ نسبت کا مقام ہمیں مل کر ہی رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کہ صالح علی نبینا علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں آتا ہے کہ اونٹنی کے بارے میں کہ صالح علی نبینا علیہ السلام کی اونٹنی تھی. تو مفسرین نے لکھا ہے
صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کے بارے میں کہ اس اونٹنی کو بھی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی نسبت جڑ گئی، اس نسبت کی بنا پر اس اونٹنی کو بھی اللہ تعالیٰ کل جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نسبت کا تو کیا ہی کہنا، لوگ نسبت کے لیے نہ دوڑتے ہیں، لوگ نسبت کے لیے نہ محنت کرتے ہیں، نہ نسبت کی کوشش کرتے ہیں۔ پتھر کی نسبت اگر مسجد سے لگ جائے تو مقام بڑھ جاتا ہے۔ لوگوں، جب آپ کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لگ جائے اور ان کے واسطے ہم سیکھنے کے لیے جو العلماء ورثۃ الانبیاء اہل اللہ سے جڑ جائیں تو یاد رکھنا اس نسبت کی وجہ سے اللہ کام بنا دیا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے پتہ کی بات لکھی ہے کہ ایک رنگریز ہوا کرتا ہے، ایک رنگ فروش ہوا کرتا ہے۔ رنگ فروش کا کام کیا ہے کہ رنگ بیچ دینا، تمہیں بنانا ہو، لگانا ہو، کرنا ہو تو کرو، نہ کرنا ہو تو نہ کرو۔ رنگریز کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس رنگ کو لگا دینا اور خوبصورت مکان کو بنا دینا۔ تو اللہ والوں نے نقل کیا ہے، عام عالم کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ رنگ فروش ہے کہ علم کو بیچ دیتے ہیں، یعنی علم کو دے دیتے ہیں آپ کو، اور اہل اللہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ رنگریز ہوا کرتے ہیں۔ جب آپ ان کے پاس جاؤ گے تو وہ سنتوں سے آپ کو رنگ دیں گے، اللہ کی محبت سے آپ کو رنگ دیں گے، اللہ کے پیار سے آپ کو رنگ دیں گے، اللہ کے عشق سے آپ کو رنگ دیں گے۔ اس سے بڑی نسبت کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے تو اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اہل اللہ کے صحبت میں بیٹھنے سے نسبت مل جایا کرتی ہے۔ جب نسبت ملتی ہے تو مقام بڑھ جاتا ہے، انسان آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جس انسان کو کسی کے ساتھ نسبت ہو تو وہ انسان اس کی لاج بھی رکھا کرتا ہے۔ یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ غلہ تقسیم کر رہے تھے، قحط سالی کا دور تھا، لاک ڈاؤن تھا، کھانا ہی نہیں مل رہا تھا، مودی نے لاک ڈاؤن لگا دیا تھا۔ تو یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں؟ غلہ تقسیم کر رہے ہیں، چیزیں تقسیم کر رہے ہیں۔ اب تقسیم کر رہے تھے، لوگ آ رہے تھے، لے کر جا رہے تھے۔ ایک نوجوان بچہ آیا اور آ کر اس بچے نے کہا، نوجوان تھا لڑکا، آیا اور آ کر کہا کہ حضرت ہمیں بھی دے دیں۔ حضرت نے ان کو سب کو دے رہے تھے، ان کو بھی دے دیا۔ پھر حضرت نے کہا آپ آگے بڑھیے، تو اس نے پھر آگے بڑھ کر کان میں کچھ کہا تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، خوش ہونے کے بنا پر اس کو اور بڑھا کر دے دیا۔ صرف بڑھا کر نہیں دیا بلکہ اس کا اتنا عزت و احترام کیا اور خوشی خوشی اس کو وہاں سے روانہ کیا۔ اچانک اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ یوسف تم نے ان کو کیوں بڑھا کر دیا؟ تو کہا کہ اللہ کیا بتاؤں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ میرے پاس آیا میں نے تو سب کی طرح ان کو دیا۔ تو کہا کہ پھر بڑھا کیوں دیا؟ بولے اس لیے بڑھایا کہ اس نے مجھے کان میں یہ بات کہی کہ میں جب چھوٹا بچہ تھا آپ پر الزام لگا تھا، جس وقت آپ پر الزام لگا تھا اس وقت بچپن میں میں نے تمہاری گواہی دی تھی۔ اس گواہی کو میں نے سنا کہ اس بچے نے میری گواہی دی تھی، مجھے اتنی خوشی ہوئی اس گواہی کے بنا پر، میرے جتنی طاقت تھی اس طاقت کے بنا پر میں نے اس کو دے دیا، اس کو خوش کر دیا۔ صرف اس نسبت کے بنا پر یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو کر کہ میری گواہی دی تھی جب مجھے الزام لگا تھا، اس گواہی کے بنا پر اس کو عطا کر دیا جتنی ان کی طاقت تھی۔ اللہ نے کہا کہ یوسف گواہ رہنا، جب تیری طاقت کے مطابق تو نے دیا، اگر میرے بندے اگر میرے الوہیت کی گواہی دے دے، ربوبیت کی گواہی دے دے، میرے اللہ ہونے کی گواہی دے دے، کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا میں اس کو اتنا دوں گا، میرے شان کے مطابق دوں گا کہ جو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے کیا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوسف کی گواہی ایک بچے نے دی تو ماشاءاللہ یوسف خوش ہو گئے۔ رب کی گواہی ہم دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ کر، محمد الرسول اللہ پڑھ کر۔ جب لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے
تو اس پر میرا رب کتنا خوش ہوگا کہ گواہی دی. تو اللہ بھی تو اپنے شان کے مطابق دے گا. یوسف نے اپنے شان کے مطابق دی, رب اپنے شان کے مطابق دے گا, اور رب دے گا تو خالی نہیں رکھے گا. آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا. جب جنت سے آدم علیہ نبی علیہ السلام کو نکال دیا گیا, دنیا میں 300 سال تک کے 500 سال تک کے معافی مانگتے رہیں, روتے رہیں, اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, اتنا روئے, اتنا روئے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ سیکنڈوں کے لیے روئے, اللہ معاف کر دیتا ہے. وہاں تو آدم رو رہے ہیں, یہاں تو حال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جہنم میں ایک جہنمی گرا ہوگا. اللہ رب العزت کہے گا کہ جہنم سے اس جہنمی کو نکالیں. سنیے اور دل کے کانوں سنیے, جیسے ہی کہے گا اللہ رب العزت جہنم سے اس جہنمی کو نکالیں, تو فرشتے اس جہنمی کو نکالیں گے. فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس کو جہنم سے کیوں نکالا؟ تو کہا کہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ میرے خوف کے اندر اس کے آنکھ سے آنسو کا ایسا ہلکا سا قطرہ نکلا جو بال کا ایک حصہ بھیگا. مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کو جہنم میں جلتا دیکھوں. یہ ہے اللہ رب العزت ہمارے لیے کتنا محبوب ہے. اور آدم علیہ نبی علیہ السلام کتنے سال تک کتنے مہینے تک, کتنے سالوں تک رو رہے ہیں, رو رہے ہیں. اچانک کے خیال آیا, آدم علیہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے محبوب محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مجھے معاف کر دے. یہ کہنا تھا کہ اللہ نے معاف کر دیا. اللہ نے فوراً پوچھا کہ آدم تجھے کس نے بتایا کہ محمد کے بارے میں, میرے محبوب کے بارے میں, میرے پیارے محبوب کے بارے میں کسی نے بتایا؟ تو کہا کہ جب میں جنت میں تھا میں نے عرش کی طرف دیکھا تو عرش کے اوپر 2 نام تھے, ایک نام لا الہ الا اللہ تھا, دوسرا نام محمد الرسول اللہ تھا. تو لا الہ الا اللہ سے جڑا ہوا محمد رسول اللہ تھا. تو میں نے سمجھ لیا کہ میرا اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام آ رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ اپنے اس بندے سے بہت محبت کرتا ہوگا, تو اس محبت کے بنا پر میں نے محمد کا نام لیا. اللہ رب العزت نے محمد کے نام لینے پر معاف کر دیا. اب اللہ رب العزت نے وہی فرمائی, سنیے اور دل کے کانوں سنیے, وہی فرمائی. کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ فرمایا کہ اے آدم جس کا تو نے نام لیا یہ تیری اولاد ہی کے اندر سے ہوگا. جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ, یعنی محمد نام ان کو اتنا پسند آیا, محمد نام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ اس محمد کے نام کی نسبت میرے ساتھ لگا دے. تو کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ کل جنت کے اندر آدم علیہ نبی علیہ السلام کا جو نام ہوگا وہ نام ابو محمد ہوگا. نام ہوگا تو ابو محمد نام ہوگا. وہاں کوئی آدم نہیں کہے گا. وہاں پر جب ہم وہاں ملاقات کرنے جائیں گے, انشاءاللہ جائیں گے, ذرا زور سے بولو, جب ملاقات کرنے جائیں گے آدم سے تو آدم نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ ابو محمد کہیں گے. ابو محمد نام ہوگا. دیکھو نسبت کی وجہ سے دعا بھی قبول ہو گئی. صرف محمد کا نام لیا, اتنی نسبت پر قبول کر لیا. آج کے دنیا میں دیکھا کہ کسی بڑے کے پاس جانا ہو تو کسی کا اور کا نام چلتا ہے. ہم کسی اور بڑے کے پاس جاتے ہیں کہ تم لکھ کر دے دو تاکہ وہ ہماری بات سن لے. وہ لکھ کر دیتا ہے تو ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو نسبت کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام بن جایا کرتا ہے. دنیا کے کام نسبت سے بن جایا کرتے ہیں, آخرت کے کام بھی نسبت سے بن جایا کرتے ہیں. اگر نسبت اپنی زندگی میں لگا لیں تو آخرت کے کام بھی بن جایا کرتے ہیں. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تنور میں روٹی بنا رہی تھی. سنیے اور دل کے کان سنیے, تنور میں روٹی بنا رہی تھی. روٹی بناتے بناتے اچانک کے محبوبم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. حد درجہ محبت کرتے تھے اپنی بیٹی سے, اور بیٹی سے محبت عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی, اور ویسے بھی اکثر فردوں کو لفظ جگر سے محبت ہوا کرتی ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیٹی سے حد درجہ محبت تھی. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. دیکھا فاطمہ کو کہ روٹی بنا رہی ہے، تو فاطمہ کو کہا کہ بیٹی میں بھی ایک روٹی بنا لیتا ہوں. اللہ کے رسول نے جیسے ہی کہا کہ بیٹی میں ایک روٹی بناتا ہوں، فاطمہ نے کہا کوئی حرج نہیں. تو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی برابر وہ کیا اور اس کے بعد فاطمہ کو دے دیا کہ اس کو تنور میں ڈال دے. فاطمہ نے اس کو تنور میں ڈال دیا. سب ساری روٹی بن گئی. تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو کے پاس آئی اور کہنے لگی، ابو قریب بیٹھے تھے، کہا ابو ساری روٹی بن چکی ہے، ایک ہی روٹی نہیں بن رہی ہے. ابو نے کہا کون سی روٹی نہیں بن رہی ہے؟ کہ جس کو آپ نے ڈالا تھا وہی نہیں بن رہی. تو ابو کو ہنسی آ گئی. کہا کہ بیٹی مجھے معلوم ہے کہ جس جگہ میرا ہاتھ لگ جائے وہاں آگ نہیں لگ سکتی ہے. یہ ہے نسبت کا اثر. جس جگہ میرا ہاتھ لگ جائے وہاں آگ نہیں لگا کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گیا. انس نے دسترخوان لگایا، میں نے کھانا کھایا. کھانے کے بعد انس نے آواز لگائی، کہا کہ بھائی باندی سے کہا کہ بھائی رومال لے کر آؤ. باندی رومال لے کر آئی، لیکن اتنا میلا رومال تھا کہ انس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا اور غصے میں کہا کہ دوبارہ لے جاؤ، اس کو دھو کر لاؤ. وہ باندی گئی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ باندی جاتے کے ساتھ ہی اس نے اس رومال کو تنور میں ڈال دیا. تنور میں ڈالنا تھا، تھوڑی دیر کے بعد تنور سے نکالا تو بالکل صاف ہو چکا تھا اور لا کر دیا. میں نے ہاتھ میں لیا تو گرم گرم تھا رومال، لیکن بالکل صاف دھلا ہوا تھا. تعجب ہوا. میں نے انس سے کہا کہ انس یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تھے. کھانا کھایا، میں نے یہ رومال دیا. میرے محبوب نے اس رومال کو ہاتھ لگایا تو میرے دل میں خیال آیا کہ محبوب کا ہاتھ اس رومال پر لگا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آگ اس کو چھوئے. میں جب بھی اس کے بعد اس رومال کو گندا دیکھتا ہوں، میں اس رومال کو آگ میں ڈالتا ہوں، میل جل جاتا ہے، رومال بچا رہتا ہے. میں اس رومال کو پھر بعد میں استعمال میں لے لیا کرتا ہوں. اللہ اکبر. صرف نسبت جڑنے سے یاد رکھو ساری چیز کا مقام بڑھ جایا کرتا ہے. نسبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نسبت انسان کے مقام کو بھی بڑھا دیتی ہے، انسان کو بھی بلندی عطا فرما دیتی ہے. ہم آج تک نسبت کی طرف لگے نہیں، اہل اللہ کی صحبت میں نہیں جاتے ہیں، نسبت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہماری نسبت جڑ گئی نا تو یاد رکھو کہ جہنم بھی ہمیں جلا نہیں سکتی ہے. طاقت ہی نہیں کہ جہنم جلائے. نسبت بہت اعلیٰ چیز ہوا کرتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ تھے، یہ بہت بڑے پہلوان تھے، شاہی پہلوان تھے. تو شاہی پہلوان تھے، بادشاہ نے اعلان کیا کہ کون ہے جو میرے پہلوان سے مقابلہ کرے، کون ہے جو میرے پہلوان سے مقابلہ کرے. جب یہ آواز علاقے علاقے گاؤں گاؤں پہنچی تو ایک گاؤں کے اندر ایک غریب بندہ، بوڑھا بندہ رہا کرتا تھا، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پانی کے لیے کچھ نہیں. بچے بیچارے بھوکے رہتے تھے کئی کئی دن تک کے. غریب بوڑھے کے کان میں جب یہ آواز سنی، وہ غریب بوڑھا سید تھا، اللہ کے رسول کے خاندان کا تھا. اس غریب بوڑھے کے کان میں جب یہ بات پہنچی تو وہ غریب بوڑھا تڑپ گیا. سوچا کہ اب کام بن گیا. کہا کہ چلوں. پھر دل میں خیال آ کے اس پہلوان سے کہاں لڑ سکتا ہوں جو رستم کی طرح پہلوان ہے. رستم پہلوان، جنید بغدادی بڑے پہلوان تھے، اچھے اچھے کو پچھاڑ دیا کرتے تھے. جب اچھے اچھے کو پچھاڑ دیا کرتے تو ہمارا کہاں ان کے سامنے کچھ آ سکتا ہے. لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ چلو جاتا ہوں، اگر جا کر ان سے مقابلہ کرتا ہوں جیت جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ بڑا انعام ملے گا. بادشاہ نے کہا کہ انعام دوں گا 1000 روپیہ.
انعام ملے گا تو بچوں کا کام بن جائے گا، گھر کا کام بن جائے گا، بیوی بچوں کا کام بن جائے گا۔ اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پہلوانی کے سامنے یہ غریب بوڑھا بندہ اعلان کرتا ہے، بادشاہ تک کے خبر پہنچاتا ہے کہ میں اس سے جنید پہلوان سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ کہا کہ میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، بادشاہ سلامت کو جب پتہ چلا کہ یہ بہت غریب اور بوڑھا آدمی ہے، بلایا اور کہا کہ تو کہاں لڑ سکتا ہے، اپنے فیصلے کو دوبارہ لے لے۔ تو کہا نا میں لڑوں گا۔ تو کہا کہ سمجھ جا، فیصلے کو لے لے، بڑا پہلوان ہے جنید۔ تو کہا نا میں تو لڑوں گا۔ تو کہا اچھی بات ہے۔ وقت متعین کر دیا گیا، جو تاریخ متعین کی گئی تھی اس تاریخ کے اندر بادشاہ سلامت بھی پہنچ گیا اور کھچا کھچ مجمع تھا، ہزاروں کا مجمع لوگ دیکھنے کے لیے آئے کہ ایک بڑھا جنید جیسے پہلوان کے ساتھ لڑنے والا ہے۔ اب یہ بیچارہ غریب سید گھرانے کا سوچ رہا تھا کہ بچوں کا کچھ کام بن جائے، کھانے کے لیے بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا کام بن جائے گا، میرا گھر چل جائے گا۔ جیسے ہی مقابلے کے میدان میں اترتا ہے، جنید قریب آتے ہیں، یہ دھیرے سے کان میں کہتا ہے کہ نبی کے رشتے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے میں میدان میں اترا ہوں، اگر نبی کے رشتے کا واسطہ اگر تجھے سمجھ میں آتا ہے تو میرے ساتھ مقابلہ نہ کرنا، اپنے آپ کو پست کر دینا، تو شاہی خاندان کا آدمی، تجھے تو پیسے ملتے رہیں گے، روپے ملتے رہیں گے، تیرے پاس تو لاکھوں روپے ہوں گے، مجھ غریب کا کام بن جائے گا۔ جنید تھوڑی دیر کے لیے سر جھکاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں، پھر دل میں خیال آیا کہ میں رسوا ہونا تو برداشت کر سکتا ہوں، اس لیے کہ ان قوم کے سامنے میں رسوا ہو جاؤں گا، بادشاہ کہے گا کہ تو چت ہو گیا، ایک بوڑھے کے نزدیک تجھے گرا دیا گیا تو برداشت ہے، لیکن میرے محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ چکا ہے، میں کیسے رسوا کروں۔ یہ سوچ کر جنید تیار ہوئے اور جیسے ہی حملہ کیا اور بوڑھے نے بھی حملہ کیا، جنید اس انداز میں نیچے کی طرف گر گئے، لوگوں کو لگا کہ اس بوڑھے نے پٹک دیا اور بوڑھا ان کے سینے پہ چڑھ گیا۔ بادشاہ نے کہا میں نہیں مانتا، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی، دوبارہ مقابلہ کیا جائے۔ جنید کے پھر دل میں کچوکا ہوا، دل کے اندر خیال آیا کہ اگر میں پھر ہار جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں۔ پھر خیال آیا کہ میرے محبوب کا رشتہ انہوں نے دیا ہے، جب میرے محبوب کا رشتہ دیا ہے تو پھر دوبارہ چت ہو گئے اور بوڑھا پھر چڑھ گیا۔ بادشاہ سلامت نے بہت برا بھلا کہا، لان تان کا کیا اور کہا کہ جنید تو کیسا آدمی ہے کہ بوڑھے کے سامنے تو ہار گیا، میرا تو دل چاہتا ہے کہ تیرا منہ کالا کر کے پورے علاقے میں گھماؤں، علاقہ تجھے گھماؤں، تجھے اتنی بھی شرم نہیں کہ ایک بوڑھے کے سامنے تو ہار گیا۔ جنید کہتے ہیں کہ میں گھر میں گیا، میں نے گھر میں جا کر بیوی بچوں سے کہا کہ میں ایک بوڑھے کے سامنے ہار گیا، تو بیوی بچوں نے بھی کہا کہ جنید تو نے سب کے سامنے ہمیں شرمندہ کر دیا۔ جنید کہتے ہیں کہ رات سویا، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ جنید تو نے میرے خاندان کی لاج رکھی، ہم تیرا لاج رکھیں گے، تیرے نام کو دنیا میں چمکا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنید بغدادی کی شخصیت وہ شخصیت بنی کہ جو پہلے دنیا کے پہلوان تھے پھر روحانی پہلوان ایسے بن گئے کہ بڑے بڑے لوگ ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ آج بھی اللہ والے جنید بغدادی کا نام لے کر بتایا کرتے ہیں کہ جنید کیا کہتے ہیں۔ جب کسی کو کسی کی نسبت لگ جاتی ہے تو مقام بڑھ جایا کرتا ہے۔ لوگوں، نسبت لینے کی کوشش کرو، نسبت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ جب انسان کی زندگی میں نسبت آ جاتی ہے تو مقام بڑھ جایا کرتا ہے۔ انسان کی جب نسبت بڑھ جایا کرتی ہے تو اس کا مرتبہ بلند ہو جایا کرتا ہے، اس لیے نسبت کو لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کی بیوی تھی، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، نقصان کر بیٹھی، وہ چاہتا تو ان کو بہت سزا دیتا، لیکن اس نے سزا نہیں دیا، بلکہ اس نے ایک طلاق بھی نہیں دی۔ گھر بھیجنا چاہتا گھر بھیج سکتا تھا، بہت بڑا اس نے نقصان کیا تھا، لیکن انہوں نے سزا نہیں دی، نہ طلاق دی نہ گھر بھیجا، بلکہ یہ کہا کہ ایک اللہ کی بندی ہے، ایک اللہ کی بندی ہے،
اللہ کی بندی سوچ کر اس کو معاف کر دیا. کہا کہ تو اللہ کی بندی ہے اس لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں. بس اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے کہ تو نے میری بندی کو میرے لیے معاف کر دیا، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا تیرے پچھلے گناہ کو. اللہ اکبر کبیرہ. نسبت بہت بلند چیز ہوا کرتی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تھی، خلافت کا دور تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی تنخواہ بڑھا دی، بڑی تنخواہ کر دی. اور عبداللہ ابن عمر ان کے صاحبزادے کی تنخواہ کم کر دی، پگار کم کر دیا. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تو علم فضل کے اعتبار سے تو اسامہ سے بہت آگے ہوں، لیکن میری تنخواہ کم، پگار کم. اس سے پتہ چلا کہ امام بول سکتا ہے، استاد بول سکتا ہے. عبداللہ ابن عمر کی سنت پتہ چلتی ہے، بولے تو غلط بھی نہیں، برا لگا ہے تو ان کو لگے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علم فضل میں آگے ہوں لیکن میری پگار کم، ان کا بڑھا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ کہنا تھا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اسامہ جو ہے نا میرے محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے تھے، دل کے قریب تھے. اسامہ کی قدر میرے محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حد درجہ قریب تھی، بہت قدر کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو بیٹے اسامہ کے نزدیک تیرا کوئی مقام نہیں، اور تیرا باپ جو ہے نا اس کے باپ کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں رکھتا، اس لیے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زید سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. نسبت کا کتنا وہ لوگ خیال کیا کرتے تھے. آج ہمارا حال ہے کہ نسبت کا خیال ہی نہیں کرتے. لوگوں یاد رکھنا، جب پتھر اگر مسجد میں لگ جائیں تو لوگ چپل لے کر نہیں آتے، ٹوائلٹ میں لگ جائیں لوگ چپل لے کر جاتے ہیں. اگر آپ کی نسبت اللہ کے رسول سے اور العلماء ورثۃ الانبیاء اہل اللہ سے نہ جڑی تو یاد رکھنا لوگ آپ پر چپل برسائیں گے. اور آپ کا مقام اہل اللہ سے جڑ گیا اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو لینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا لوگ آپ کو اپنے آنکھوں کے پلکوں کے اندر سجائیں گے انشاءاللہ. لوگ قدموں پہ نہیں رکھیں گے، لوگ اپنے پیشانی پر رکھیں گے. نسبت کو لینے کی کوشش کریں، اہل اللہ سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. جو اہل اللہ سے فائدہ حاصل کرتا ہے مقام بڑھ جایا کرتا ہے. کیسی نسبت حاصل کی شبلی نے؟ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ مجنو کی طرح جا رہے تھے. بچے نے دیکھا کہ مجنو جا رہا ہے، پاگل جا رہا ہے، پتھر مارنا شروع کیا. ہر بچے پتھر مار رہے ہیں. شبلی علیہ رحمہ کو پتھر پہ پتھر مار رہے ہیں. شبلی علیہ رحمہ کے خون نکلنے لگے. ایک نوجوان نے دیکھ لیا. اس نوجوان نے سب بچوں کو ہٹایا کہ ہٹو یہاں سے، اور قریب گئے. کہا کہ چلو میں پٹی باندھ دوں، شبلی کو خون نکل رہا. جیسے ہی قریب گئے وہ نوجوان کہتا ہے میں حیران رہ گیا، خون کا جتنا قطرہ نکل رہا تھا زمین پر گر رہا تھا وہ اللہ کا نقشہ بنا رہا تھا، وہ اللہ کا نقشہ بنا رہا تھا. اور شبلی کی محبت کا عالم کیا تھا؟ محبت کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی زبان سے اللہ کہتا تھا تو اپنے جیب سے ٹافی نکالتے تھے، میٹھی چیز نکالتے تھے، اس کے منہ میں رکھ دیا کرتے تھے. پوچھنے والے پوچھتے کہ کیوں اس کے منہ میں رکھتے ہیں تو کہتے تھے کہ جس زبان سے میرے رب کا پیارے محبوب کا نام لے میں اس کے منہ کو میٹھا کر دینا چاہتا ہوں. کیا لوگ تھے، کیا محبت تھی، کیا انداز تھا، کیا تڑپنا تھا. اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ نسبت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. آپ کی نسبت کسی سے جڑ گئی تو یاد رکھو اس نسبت کی جڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرما دے گا.
اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا چلتے چلتے کہ حضرت، بعض لوگوں کو اللہ والوں کو کہتے ہیں جا کر، حضرت وہاں بھولنا مت، ہمیں ساتھ رکھنا. کہتے ہیں نا اکثر لوگ، حضرت وہاں بھولنا مت، ساتھ رکھنا. یہ عاجز کہتا ہے کہ یہاں اللہ والوں کو کیوں بھولتے ہیں، تو وہاں اللہ والے تمہیں کہاں بھولیں گے. ساتھ رہو نا، ملتے رہو نا، ملاقات کرتے رہو، ان کے پاس جا کر اپنی اصلاح کرواتے رہو. جب آپ اصلاح کرتے رہیں گے تو وہاں وہ یاد رکھیں گے. کوشش کریں اس بات کی کہ اپنی نسبت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اپنے نسبت کو بنانے کی کوشش کریں. جب نسبت بن جاتی ہے تو اللہ مقام بنا دیا کرتا ہے. ہم نے ایسے ایسے شخصیتوں کو دیکھا جن کا کوئی نام نہیں، جن کو کوئی جانتا نہیں، لیکن جب نسبت سے مالا مال ہوئے تو اللہ نے وہ مقام دیا کہ دنیا ان کے قدموں میں آ کر بیٹھنے لگی. بڑے بڑے بادشاہ ان کے قدموں میں آ کر بیٹھنے لگے، پیار کرنے لگے. زندگی کا ان کا عالم کچھ اور ہو گیا تھا. حضرت ابو داؤد، امام ابو داؤد کے بارے میں آتا ہے، کتاب جو حدیث کی کتاب ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، امام ابو داؤد کی کتاب ابو داؤد، تو ابو داؤد شریف بھی ہے. تو ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کثرت سے حدیث پڑھتے تھے. تو ایک اللہ والے وہاں پہنچ گئے تو حضرت کو دیکھ کر امام ابو داؤد نے کہا کہ حضرت آئیے تشریف رکھیے. تو بولے کہ نہ میں نہیں بیٹھوں گا. کہا کہ حضرت بیٹھ جائیے. تو کہا میں نہ بیٹھوں گا. تو کہا کہ ایک بات آپ کو پہلے ماننی پڑے گی، اگر وہ مانو گے تب میں بیٹھوں گا. تو کہا کہ بات کیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، پہلے آپ کہو کہ میں مانوں گا. تو کہا کہ آپ پہلے بتاؤ تو صحیح کہ بات کیا ہے. تو کہا کہ نہ پہلے آپ کو بتانا ہوگا. پہلے آپ کو وہ کہنے لگے کہ آپ بتائیے. تو کہا کہ نہ، پہلے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ میں آپ کی بات مانوں گا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت ضد کر رہے ہیں تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت بتائیے اور بیٹھیے، انشاءاللہ میں آپ کی بات مانوں گا. حضرت نے کہا میں وہاں سے چل کر اس لیے آیا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم اپنی زبان نکالو، جس زبان سے تم میرے محبوب کی باتیں بتاتے ہو، میں اس زبان کو چومنا چاہتا ہوں اور چاٹنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. نسبت کا یہ مقام ہے، سمجھا ہی نہیں کسی نے، دوڑے ہی نہیں کوئی، نسبت کے لیے کوئی تڑپا ہی نہیں ہے. لوگوں، ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں گاؤں کے بالکل چھوٹے سے علاقے کے اندر سے آیا ہوں، مکہ المکرمہ کے اندر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ لوگ ایسے تھے کہ غلام کو سامنے کھڑا رکھ کر اس کی آنکھ کی پتلی پر تیر کا نشان لیتے تھے. وہ تیر جاتا تھا، غلام کی ایک آنکھ کی پتلی پر گھستا تھا، غلام چیختا تھا، ان کا کوئی سننے والا نہیں تھا. دوسری تیر کا نشان لیتے تھے، وہ نشان جاتا تھا، وہ غلام کی آنکھ میں گھستا تھا، سننے والا کوئی نہیں ہوا کرتا تھا، غلام چیخ کر نکل جاتا تھا. یہ دور تھا کہ ان پر کوئی حکومت کے لیے تیار نہیں تھا. بچیوں کو یہ لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ایک عورت کے ساتھ کئی لوگ شباشی کیا کرتے تھے. پھر وہ بچہ جنتی تھی، جو مرد کہتا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے، بچہ ان کا ہو جایا کرتا تھا. یہ حال ہوا کرتا تھا. یہ تو میرے محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا کہ آئے عورتوں کو مقام دے دیا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مقام ہم دے رہے ہیں اور میڈیا پر بٹھا دیتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مقام ہم دیتے ہیں، ہوٹلوں میں بٹھا رہے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مقام ہم دے رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں بٹھا رہے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں عورتوں کو مقام ہم دے رہے ہیں، چوراہوں پر گھما رہے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں عورتوں کو مقام ہم دے رہے ہیں، پلونوں کے اندر ان کو عیاشی کا اڈا بنا کر چلا رہے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ عورتوں کو مقام دے رہے ہیں. جہاں دیکھو عورتوں کو سامنے لا کر ان کو عیاشی کا اڈا بنا کر رکھے ہیں. مقام دینے والا کوئی ہے تو قربان جائیے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی اور نے مقام نہیں دیا. تو یہ حال تھا مکہ کا. سنتا نہیں تھا کوئی کسی کی مانتا نہیں تھا.
لیکن جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، نبوت ملی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ماحول بنایا، ایسے ماحول بنایا جو عمر کا دل اتنا سخت تھا کہ تلوار لے کے نکل جاتا ہو وہ عمر ہی پلٹ جائیں، خالد ابن ولید جیسا بدل جائیں اور پورے علاقے کا ماحول اور منظر نامہ ہی بدل دے۔ وہ کون ہے؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کی نسبت کو لے کر اگر کوئی محنت کریں اور اس نسبت کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور سامنے والا یہ سمجھے کہ میں تو ایک چھوٹے سے گاؤں کا آدمی ہوں، نہ کہو گاؤں کا آدمی ہوں، مکے والے بدل سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں بدل سکتے ہو؟ مکے والے بدل سکتے ہیں، مکے والوں سے زیادہ گئے گزرے آپ لوگ نہیں ہیں، مکے والوں کی طرح وحشی آپ نہیں ہیں، مکے والوں کی طرح بچیوں کو زندہ درگور آپ نہیں کرتے، مکے والوں کی طرح تیر کا نشان لے کر غلاموں کو مارتے نہیں ہیں، آپ لوگ وہ نہیں ہیں۔ جب میرا محبوب وہاں محنت کرتا ہے تو وہاں کی حالت بدل سکتی ہے، میرے محبوب ہی کی یہ نسبت ہے، یہاں جب محنت کی جائے تو یہاں بھی بدل سکتا ہے۔ سب اس نسبت کا واسطہ کہ انسان نیت کر لے کہ اس نسبت کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ اتر جائے گا، ماحول بدل جائے گا، اتر جائے گی زندگی بدل جائے گی، اتر جائے گا منظر نامہ بدل جائے گا، اتر جائے گا دنیا کے حالات بدل جائیں گے۔ انسان جب اتر جائے گا دنیا دیکھتی رہ جائے گی کہ مسلمان ہیں تو یہ مسلمان ہیں کہ جس کی نسبت اتنی مضبوط ہے کہ اگر ایک بول دے اللہ اس کے لیے ہر چیز کر دے۔ اس بات کی نیت کرو کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنی زندگی کو بدلیں گے، نسبت کو لانے کی کوشش کریں گے۔ ہماری نسبت اگر جڑ جائے، جب اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی محبت آ جائے اس دل کے اندر، ظاہر سی بات ہے جب نسبت مل جائے گی تو کام ہی بن جائے گا۔ اسی نسبت کو لینے کی کوشش کرنا ہے۔ عمل کے اپنی اساس کیا ہے؟ عمل کی اپنی اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ عمل کی اپنی اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت اس عاجز نے پڑھی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھے، یعنی پکڑ کے رکھے۔ کن لوگوں کے ساتھ لازم؟ مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو مضبوطی سے پکڑ کے لگے جو صبح و شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہو، جو صبح و شام اپنی رب کی کیا چاہتے ہو؟ رضا چاہتے ہو۔ ان لوگوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان لوگوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھو جو صبح و شام اپنی رب کی رضا چاہ رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ اس کی عبادت کرتے ہوئے جو لوگ، یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ رضا بھی چاہتے ہیں اور اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں۔ آپ لوگوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو ایسے لوگ ہیں ان لوگوں سے اپنی آنکھ کو بھی نہیں ہٹانا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو ایسے لوگ ہیں اپنی آنکھ کو بھی نہیں ہٹانا چاہیے۔ اب دنیاوی زندگی کا ارادہ کر رہے ہو اور آپ اس شخص کا کہا نہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اس شخص کی بات نہ مانیں جس کا اپنی یاد سے ہی ہم نے اس کو غافل کر دیا ہے، ان کی بات نہ مانیں، اپنی خواہش کی پیروی بھی نہ کریں اور معاملے سے حد سے زیادہ بڑھ بھی نہ جائے۔ ان لوگوں کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ جو ایسے لوگ ہیں ان لوگوں کی بات ہمیں ماننا نہیں چاہیے۔ کن کی ماننا چاہیے؟ جو اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، ان لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی چاہیے۔
ان لوگوں سے محبت کرنا بھی چاہیے، اور جب ان کے پاس بیٹھے ہو تو نظر بھی نہیں ہٹانا چاہیے، ان لوگوں کی طرف نظر جما کے رکھنا چاہیے، اور نظر جما کے ان لوگوں سے جو چیز ہے تاکہ اللہ کی رحمت ان پر اتر رہی ہے، نظر آپ کی ان کی طرف لگی ہوگی تو اس رحمت کا حصہ آپ کو بھی مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے بعض جگہ دیکھا ہے کہ بڑے بزرگ بنے پھرتے ہیں، پتہ ہی چلا کہ کوئی بیچارہ نوجوان عالم نیا نیا عالم بنا، بیان کرنے بیٹھا تو سامنے والے یوں سر جھکا دیتے ہیں کہ ہم کہاں ان کا بیان سنیں، ہم ان کا بیان سنیں۔ ہم نے حضرت والا حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا، نیرل مدرسہ جہاں پر خانقاہ ہے ممدہ پور کے اندر، وہیں سے اندر ایک گاؤں ہے دامت۔ حضرت پہلے جمعہ کے لیے وہاں جاتے تھے، جمعہ کی نماز کے بعد بیان ہوتا تھا، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جماعت آئی ہوئی تھی، حضرت کو پتہ چلا کہ جماعت آئی ہے، لوگوں نے کہا حضرت آپ بیان کریں، حضرت نے کہا میں بیان نہیں کروں گا، یہاں کے جو احباب آئے ہیں وہی بیان کریں گے، جو جماعت آئی ہے۔ اب جماعت کا ایک بیچارہ گاؤں کا آدمی وہ ڈر رہا ہے کہ حضرت بیان کرے، حضرت نے کہا نہیں میں ان کی بات سنوں گا۔ اللہ اکبر، وہ بیچارہ جس کو بولتے نہیں آتا، ایک پلمبر جیسا انسان، وہ کھڑا ہوا ٹوٹے پھوٹے انداز میں بات کر رہا ہے، حضرت ان کی بات کو سنتے ہوئے اس انداز میں ریئیکشن دے رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہی بات صحیح، اور کہہ رہے تھے سبحان اللہ الحمدللہ، اس طرح انداز پیش کیا۔ اللہ اکبر، بڑے تو ہوا کرتے تو ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھایا کرتے ہیں۔ آج تو ہمارے پاس دل ہی نہیں رہا بڑے کو آگے بڑھانے، چھوٹوں کو آگے بڑھانے کا۔ ہم اگر بڑے ہو گئے تو بیچارہ چھوٹا اگر ہمارے علاقے کا کوئی ہے ان کو آگے بڑھانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اس بات کی نیت کرو کہ ہم چھوٹوں کو بھی آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور نسبت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک بات اچانک آ گئی تو میں نے بتا دیا، ہو سکتا ہے کہ ایک پیغام میرا ریکارڈ ہوتا ہے تو کسی تک یہ بات پہنچ جائے، کیونکہ آج کل حال یہ ہو گیا کہ جہاں جائے واقعات سننے ملتا ہے کہ یہ واقعات سننے ملتے ہیں کہ اگر اس علاقے کے اندر اس عالم نے اپنا مقام بنا لیا اور پورے علاقے کے اندر اس کا نام ہو گیا، اب بیچارہ نوجوان کوئی بیچارہ فارغ ہو کے آ رہا ہے، اب اس کو وہ آنے ہی میدان میں نہیں دیتا ہے، اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتا ہے، وہ رو رو کر بیچارہ تنہائی میں روتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ میں کیسے میدان میں آؤں۔ دل بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے تو دل بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس دل نہیں ہے تو اس دل کو چھیننے والا رب موجود بھی ہے، وہ دل چھین بھی سکتا ہے، مقام کو گرا بھی سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، آپ ڈاکٹر بنے ہیں، کوئی اور ڈاکٹر بن کر آ رہا ہے، آپ ان کو عزت دو۔ آپ وکیل بنے ہیں، کوئی اور وکیل بن کر آ رہا ہے، چھوٹا ہے آپ ان کو عزت دو۔ کوئی پروفیسر ہے، کوئی اور دوسرا پروفیسر بن کے آ رہا ہے، آپ کے پاس مقام ہے، آپ ان کو آگے بڑھاؤ۔ یاد رکھو، آپ آگے بڑھاؤ گے تمہاری عزت میں کمی نہیں آنے والی ہے۔ آج دل ہی ختم ہو گیا کسی کو آگے بڑھانے کا، مزاج ہی ختم ہو گیا کسی کو آگے بڑھانے کا۔ یہ عاجز کہتا ہے کہ سب سے بڑا بادشاہ ہی وہ ہے کہ جو دوسروں کو آگے بڑھائے اور دوسرے کو مقام دے۔ یہ نہ دیکھے کہ چھوٹا ہے، مقام دے۔ اگر مقام دیں گے دوسرے کو آگے بڑھائیں گے، یہ محمد نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اور نبی کی نسبت کو کوئی زندہ کرے گا، یاد رکھنا وہ کامیاب ہوگا، کامیاب ہو کر ہی رہے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کی نسبت کو زندہ کرے وہ کامیاب نہ ہو۔ یہ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو محنت کرے گا، لوگوں کو آگے بڑھائے گا، یاد رکھنا اللہ اس کا مقام بڑھائے گا۔ اس لیے دل بھی بڑا رکھو، سینہ بھی بڑا رکھو، آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا تو دوسروں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ آپ اگر کسی جگہ ٹرسٹ کے اندر ہے تو کسی کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس اگر حکومت آئی ہے تو لوگوں کو ساتھ دے، لوگوں کا دکھ درد بانٹے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حکومت آئی، روتے تھے، یہاں تک کہ رات اتنا روتے کہ داڑھی مبارک زمین پر لگ جایا کرتی تھی، اور صبح اٹھنے کے بعد کہا کرتے تھے کہ ایک کتا مر جائے تو عمر اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہاں تو تھوڑی حکومت مل جائے، بیوی پر حکومت مل جائے تو ظلم شروع، مسجد پر حکومت مل جائے تو ظلم شروع،
مدرسے پر حکومت مل جائے تو ظلم شروع، کمپنی پر حکومت مل جائے تو نوکروں پر ظلم شروع۔ اب وہ نوکر بیچارہ گھر آ کر بھی بچوں سے کہتا ہے کہ کیا کروں، مجبوری ہے۔ کبھی تکیے کے نیچے سر رکھ کر روتا ہوگا، کہتا ہوگا مجبوری ہے۔ سیٹھ ایسا ہے کہ اتنا بد زبان ملا ہے، بد چلن ملا ہے، نہ اس کو بولنا آتا ہے، زبان کھولتا ہے تو اتنا برا بھلا کہتا ہے۔ بیوی کہتی ہوگی کہ جگہ بدل دو، وہ کہتا ہوگا کیسے جگہ بدلوں تو میں پیسے رقم کہاں سے لاؤں گا، روٹیاں کہاں سے لاؤں گا، تجھے کھلاؤں گا کہاں سے۔ آج حال یہ ہو چکا، جو بڑا بنتا ہے وہ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ یاد رکھو، نیت کرو اس بات کی کہ اللہ آپ کو مقام دے، کسی کا دل نہ توڑنا، مقام دے، لوگوں کو عزت دینا، مقام دے تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا مزاج پیدا کرنا۔ آپ اگر سیٹھ ہیں تو نوکروں کے ساتھ اس طرح بیٹھیں کہ ان کو لگے کہ میں نوکر نہیں، میں خود ہی سیٹھ ہوں۔ یہ محبت کا انداز پیش کرنا چاہیے، یہ پیار پیش کرنا چاہیے۔ کہاں نسبت چلی گئی ہماری زندگی کی، کہاں معیار چلا گیا۔ امام کو مقام مل گیا، صدر امام ہیں تو نائب امام کو اوپر نہیں آنے دیتا ہے، اور اگر امام ہے تو مؤذن کو اس طرح دیکھتا ہے، مؤذن کو آگے آنے نہیں دیتا ہے۔ ٹرسٹیان ہیں تو امام کو آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں، محتمم ہیں تو استاذ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں، صدر ہیں تو نیچے والوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں۔ اگر ہمیں حکومت مل گئی ایک گاؤں کے اندر تو لوگوں کے اوپر ظلم شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی سے ختم کرنا چاہیے۔ مزاج بنائیں کہ چھوٹوں کو بھی آگے بڑھائیں، مزاج بنائیں اگر ہمارے ہاتھ کے نیچے کوئی ہے تو ان کی ہمت بڑھائیں۔ ہمارے یہاں استاد پڑھاتے ہیں، اساتذہ پڑھاتے ہیں، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے فون کیا، ایک فرد کو بڑی مہارت تھی شیئر مارکیٹنگ کی۔ میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا ہمارے اساتذہ کو بتایا کہ شیئر مارکیٹنگ کیسے کی جاتی ہے، جبکہ میں لوگوں کو نہ کہا کرتا ہوں شیئر مارکیٹنگ میں نہ گرا کریں، بہت منحوس چیز ہے۔ کب انسان کو کہاں ڈبو دے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اچھوں کو گرتے دیکھا ہے ہم نے، اچھوں کو روتا دیکھا ہے۔ جو لوگ بڑے اس میں ماہر ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے تو سیکھ کر آئے ہیں، اب گرنے والے نہیں ہیں، وہ ان کو بھی گرتے دیکھا ہے ہم نے، اوپر سے نیچے تک گرتے دیکھا ہے۔ جو لوگ شروع کرنے والے ہیں وہی خود شیئر مارکیٹنگ میں نہیں گرے ہوئے ہیں اور وہ دوسروں کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو بلایا، جب مجھے نیا معلوم ہوا کہ شیئر مارکیٹنگ اچھی چیز ہے تو فائدہ ہوگا، تو اساتذہ کے سامنے بلا کر میں نے اساتذہ کو دیا۔ میں نے کہا تمہارے ایک استاذ آئے، مجھے کہنے لگے کہ حضرت اگر ان کو آ گیا شیئر مارکیٹنگ تو یہ تو رہیں گے نہیں۔ میں نے کہا اچھا نا، بہت بڑے مالدار بن جائے، وہ مالدار بنے کہ میرے ہی مدرسے کا فائدہ ہوگا۔ اب کیا کہوں اس کے آگے، ہم کو آگے بڑھانے نہیں آتا۔ میں کہا کرتا ہوں اساتذہ کو کہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو مقام کہیں دے رہا ہو تو بلا جھجک ادارہ چھوڑ کر چلے جانا، اس لیے کہ اس ادارے کو اللہ کوئی نہ کوئی دے دے گا، لیکن آپ کو مرتبہ مل رہا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ساتھ کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، ساتھ کی ضرورت ہے، ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بعض استاذ کہتے ہیں کہ حضرت مجھے افریقہ جانا، چلے جائیں، جتنی میرے پاس طاقت ہے میں طاقت کے لیے ساتھ دوں گا، لوگوں سے بات کروں گا، اگر آپ کو اچھی جگہ مل جاتی تو اچھی جگہ کروا دوں گا۔ آپ کو یہ فکر ہے کہ بھائی اس ادارے کے اندر کیا ہوگا، تو یہ عاجز کہا کرتا ہے جب آپ کو اللہ رب العزت نے یہاں بھیجا ہے تو اللہ رب العزت دوسرے استاذ کو بھی بھیج سکتا ہے، لیکن آپ کا فائدہ ہو رہا ہے تو فائدہ کریں۔ آج تو حال یہ ہے کہ ایک پکڑ میں آیا تو اس کو اتنا مانجتے ہیں، اتنا دھوتے ہیں، بیچارہ رونے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑنا بھی نہیں دیتے ہیں، اور اگر وہ چھوڑ بھی دیا تو اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اتنا شرمندہ اسے کر دیتے ہیں کہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بات اچانک نکل آئی، بولتا چلا گیا، میں نسبت پر بیان کر رہا تھا، نسبت سے کچھ اور نکل گیا۔ میں نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ نسبت کو بھی زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم چھوٹے علاقے سے آئے ہیں، چھوٹے گاؤں سے آئے ہیں، نیچے کے گاؤں سے آئے ہیں، مجھے اتنا سلیقہ نہیں، اتنا معلوم نہیں۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ پر محنت کی، وہاں مقام بن سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے معیار کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔
جو بات اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کی زبان سے کہلائی ہے، اللہ اس پر پہلے مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔